फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाले हैं, और बेइंतहा दरूद सलामती है तमाम अनबिया इकराम पर, बिलखुसूस खातमुन नबीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहल-व-अयाल, आपके असहाब, आपके कुल मातबीन पर। अज़ीज़ सामीन इकराम, तफसीर सूरतुल फातिहा, आयत नंबर 1। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम आलमों के रब है। अल्हम्दु, तारीफ़ के लिए। हम्द का तर्जुमा, जिसके माने तारीफ़ और शुक्र दोनों के होते हैं। तारीफ़ जब अल्लाह ताला यानी कि हमें अनगिनत अपनी नेमतों से नवाजे हैं, और दुनिया की भी अनगिनत नेमतें जिसकी अल्लाह की है, जिसका हम फ़ायदा उठाते हैं, तो इसीलिए ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि हम अल्लाह की तारीफ़ और उसकी हम्द बयान करें। शुक्र मेरी बहनों, क्योंकि देखिए अल्लाह ने हमको जितनी भी नेमतें अता की हैं उसका शुक्र अदा करना, यानी हम्द सना, तारीफ़ व तौसीफ़ की वो तमाम किस्में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान हो सकती हैं, वो सब अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है। जैसे कि इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ़ खुद बयान करके अपने बंदों को तालीम दी है कि वो उसकी तारीफ़ बयान करें। अज़ीज़ सामीन, इसी तरह इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हर आला सिफत, हर अच्छे नाम, हर उम्दा तारीफ़, हर तरह की हम्द व सना, तस्बीह व तक़दीस, और हर जलाल व अज़मत की जो कामिल तरीन और दायमी और अबदी शक्ल हो सकती है कायनात में, वो सब अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है। अल्लाह की जितनी भी सिफ़तें बयान की जाती हैं, जितने भी नामों से हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला को याद करते हैं, और जो कुछ भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बड़ाई में हाँ कहा जाता है, वो सब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तारीफ़ें हैं, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम्द व सना और तस्बीह व तक़दीस है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर ऐब से पाक है, सारी तारीफ़ें उसी के लिए है, मखलूक का कोई फ़र्द उसकी तारीफ़ों को शुमार नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद रब्बिल आलमीन, वो रब है आलमों के। रब के माने क्या होते हैं? यानी कि पैदा करने वाला, पालने वाला, और तदब्बुर यानी कि बंदे के लिए प्लानिंग करने वाले, प्लानर। तो मेरी अजीज़ों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कायनात में जितनी भी मखलूक़ात को, सबको अल्लाह ने पैदा किया, और सब के लिए अल्लाह ने ज़िंदगी का एक मामला मुकर्रर कर दिया, और उसकी तमाम तरह की प्लानिंग, यानी कि बंदों की ज़िंदगी की, कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, उसके कितना माल होगा, कैसी ज़िंदगी होगी, किस ज़मीन में पैदा होना है, कहाँ मरना है, किस वक्त कौन सा काम होगा, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में इब्तिदा से ही कायम फरमा दी है। इसीलिए जब हम ये इस चीज़ पर ईमान रखते हैं, इन जुमले को कहते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो हमको इस रब की रबूबियत पर ईमान लाते हुए इस बात पर यकीन रखते हुए कामिल तरह से अमल भी करना है। और वो ये है कि हम इसीलिए, जैसे कि अब देखिए, पैदा करना, पालना और तदबीर करने वाले अल्लाह है, हिफाजत करने वाले अल्लाह ताला है। हम हर वक्त बार बार दोहरा के ये आयत सूरतुल फातिहा में पढ़ते हैं। तो फिर मेरी बहनों, किसी और से असबाब को मांगने के लिए जाना, या किसी और को औलाद देने पर खादिर समझना, यानी कि किसी को दाता कहना, गंजबख्श कहना, गौसे आज़म कहना, ये तमाम क्या है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात में शिरकिया कलमात है। ऐसे कलिमात नहीं कहने चाहिए अल्लाह को छोड़कर किसी और से, ऐसी किसी और को ये मर्तबे हैं या दिए जाएं, इसका तसव्वुर ही नहीं करना। इसीलिए किसी और से औलाद को मांगना, किसी और से असबाब को मांगना, किसी को गरीबन नवाज कहना, ये बिल्कुल गलत है। गरीबों अमीरों सभी को देने वाले अल्लाह है। और रब, रब के माने ये पैदा करने पालने वाले, और उनकी निगहदाश्त, हिफाजत करने वाले, मुदब्बिर, उनके लिए प्लानर, प्लानिंग करने वाले। तो जब इस बात पर ईमान है, तो मेरी अजीज़ों, इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं? ऐ लोगों, तुमको और तुम्हारी औलाद को हम ही रिस्क देते हैं। और इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, ला तख्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक, गरीबी के डर से औलाद को क़त्ल मत करो। और क्या पता कि उनकी बरकत की वजह से अल्लाह हमको असबाब से नवाज रहे होंगे। अजीज़ सामईन, इसी तरह अल्लाह पर ईमान ही की
یہ علامت ہے کہ ہم کو جب بچوں کے ہونے پر لوگ ان کی حفاظت کے طور پر، دیکھیے جب کہیں ولادت ہوتی ہے تو گھر کے آگے لوہے کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں. اسی طرح چھوٹے بچوں کو حفاظت کے لیے پیدائش کے چند دنوں کے بعد آنکھ میں کاجل، کان میں کالک کا ٹپکا، سینے پہ کراس کا نشان اس لیے لگاتے کہ یہ ان کی حفاظت سیکیورٹی کرتے کرتے. ہاتھوں میں ڈوریاں کالے، من کے تن کے سب چیزیں باندھی جاتی ہے. تو پھر جب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے روزانہ یہ پڑھتے ہیں کہ تمام طرح کی تعریفیں، شکر اور یعنی کہ ہر طرح کے یعنی کہ اللہ ہی کی حمد بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہی کے لیے جو رب ہے تمام عالموں کے، جس میں اللہ ہمارے بھی وجود شامل ہے. تو پھر یہ بات کیسی ہے کہ ہم یہ تمام کام کریں؟ تو پھر اس سے ہم کو بچنا چاہیے الحمدللہ. اور پھر میری عزیز سامعین، عالمین عالم کی جمع ہے. عالم اپنے آپ میں ایک جمع کا کلمہ ہے، اس کا واحد کہیں نہیں ملے گا. باوجود اس کے اللہ نے یہاں پر عالمین کا جملہ استعمال کیا. اسی لیے اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی تمام مخلوقات، جتنے بھی انسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جماعتات ہیں، یہ تمام کا تمام اگر ہم ملا لیں تو ایک عالم ہے. اور ایسے جتنے بھی عالم ہیں ان سب کی جمع عالمین ہے. تو اتنے تمام عالموں کے رب اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر یعنی کہ ان تمام چیزوں پر اللہ ہی کا اطلاق ہوتا ہے الحمدللہ. اور اللہ ہی تمام عالموں کے رب ہے الحمدللہ. اور میری عزیزوں، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں مالکی یوم الدین، یعنی کہ وہ مالک ہے قیامت کے دن کے. یعنی کہ مالک، مالک سے مراد کیا ہے؟ بادشاہ. اللہ تعالیٰ جس طرح قیامت کے دن کے مالک ہے اسی طرح وہ دوسرے تمام دنوں کے بھی مالک ہے. لیکن یہاں ہم غور کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کا ذکر بالخصوص آیا ہے کہ اس دن کیوں آیا؟ کیونکہ اس دن تمام مخلوقات کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. کیونکہ دنیا میں عارضی طور پر اللہ نے کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو حاکم بنایا، کسی کو کوئی قدرت دی ہے، اپنی قدرت سے نوازا ہے. تو قیامت کے دن وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. تمام شاہان شان دنیا اور ان کی رعایا، تمام آزاد و غلام اور چھوٹے اور بڑے سب برابر ہو جائیں گے. اور صرف ایک اللہ کی ملوکیت و بادشاہت باقی رہے گی. سبھی اس کے آگے، اس کے جلال و جبروت کے آگے سر بر تسلیم خم ہوں گے. اس کی جنت کے امیدوار اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے خائف ڈرے ہوئے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا، جیسے سورہ غافر آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں کہ لمن الملک اليوم. اللہ تعالیٰ اس دن یہ سوال کریں گے قیامت کے دن جب کائنات کو پورا ختم کر دیں گے کائنات کے درمیان میں کہ کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے. کوئی آواز نہیں آئے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود یہ فرمائیں گے للہ واحد القہار، صرف اللہ کی جو ایک ہے اور قہار ہے. میری عزیز سامعین، ایسے تو دنیا میں بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہے، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے. ہم لاکھ پلاننگ کرتے ہیں، آپ غور کر کے دیکھیں. ہم سوچتے ہیں کہ کل ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، لیکن ہم کو خود ہمارے گھر کو مہمان آ جاتے ہیں. ہم یہ کھانے کا پروگرام کرتے ہیں، کچھ اور ہمیں کھانا پڑتا ہے. ایسے کئی چیزیں جس میں ہم اللہ ہی کو فالو کرتے ہیں لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں. اور ہم میں سے بہت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی من مرضی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ ہو اللہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں. اسی لیے کیا فرمایا اللہ نے کہ جیسے حدیث قدسی ہے، دیکھیے صحیح البخاری بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. تو چاہتا ہے وہ جو تیری چاہت ہے، لیکن میں ہوتا تو وہ ہے جو میری چاہت ہے. گر تو چاہے وہ جو میری چاہت ہے تو پھر تجھے وہ ملے گا جو تیری چاہت ہے. سبحان اللہ. اس طرح میری عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائیں اور الحمدللہ قیامت کا دن مالک کے معنی بادشاہ کے ہوتے ہیں. کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ سورہ نبا میں فرمایا جاتا ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذین لہ الرحمن وقال صوابا. پھر اللہ فرماتے ہیں ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے. یاد رکھ لو کہ اس دن فرشتے
اور روح یعنی جبریل علیہ السلام بھی صف باندھ کر کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور کوئی کچھ نہ کہہ رہا ہوگا بس اس کے جس کو اللہ کہنے کا حکم دے اور وہ بھی سچی اور سیدھی بات کہے۔ تو وہ دن ایسا ہوگا بس اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں یوم کے معنی مالک کے معنی بادشاہ، یوم کے معنی دن، الدین کے معنی بدلہ۔ قیامت کے دن کو یوم الدین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اعمال کے جزا اور سزا کا دن ہوتا ہے۔ جس نے اس دنیا میں جیسا کیا ہوگا اسے اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یومئذ تورزون لا تخفی منکم خافیہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحاقہ آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں جس دن تم لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اس دن تم سے کوئی چیز مخفی نہ رہے گی، یعنی کہ تمہارے اعمال کو تمہارے گلوں میں ڈال دیا جائے گا، ایک ریکارڈ بنا کر، ریکارڈ کی طرح تم دیکھو گے اپنے ایک ایک اعمال کو، اور پکار اٹھے گا بندہ خود کہ ہائے اللہ یہ کیسے میرا اعمال نامہ ہے، کیسا ریکارڈ ہے جس نے کوئی چھوٹا اور بڑا کچھ بھی نہ چھوڑا۔ حساب ایسے ہوگا میری بہنوں، اللہ کہیں یہ فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دن تمہاری ذرہ برابر نیکی بھی تمہارے لیے حساب میں لائی جائے گی، ذرہ برابر گناہ بھی تمہارے لیے شمار یعنی کہ حساب میں ہوگا۔ ایسا بدلہ چکایا جائے گا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے بدلے کا دن، اسی لیے تو اللہ نے اس دن کو کئی ناموں سے موسوم کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں حقیقی یوم التغابن بھی کہا گیا اس دن کو، یعنی کہ مقابلے کا دن، اور حقیقی کمپٹیشن تو اس دن ہوگا، اور جو اس دن کامیاب ہو گیا وہ جنتی ہے، حقیقی کامیابی، اور جو ناکام ہے حقیقی ناکامی، کیونکہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اسی لیے عزیزو اس دن کے لیے سوچنا چاہیے۔ صحابہ اس دن کی فکر کرتے تھے، سوچتے تھے کہ کس طرح ہم نیکیوں میں آگے بڑھے، لیکن آج ہم پڑھتے پڑھاتے بھی دنیا ہی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے دنیا میں جینا ہے تو ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا۔ میری عزیزو دنیا میں کتنا ہی جی لو، ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ پھر سوچو اس معمولی سی دنیا میں ان گنت نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو سوچو پھر عالم برزخ سے حشر تک، پھر حشر سے جنت تک ہمارا کیا خیال ہے؟ ہم نے کیا سوچا ہے کہ ہم کیسا گزریں گے، ہمارے معاملات کیا ہوں گے؟ کبھی تصور بھی کیا؟ تو یہ اس دن کا احساس دلانے والی آیت ہے کہ ایک دن تمہارے زندگی میں ایسا آنے والا ہے، دنیا میں تم نے جو بھی کیا اسی کا تم کو بدلہ ملے گا۔ اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن نہ باپ بھائی بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، بلکہ اگر ضرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ جیسے سورہ معارج میں فرماتے ہیں انسان اس دن اتنا خود غرض ہو جائے گا کیونکہ جنت و جہنم کو آنکھوں سے کھلی طور پہ دیکھ لے گا۔ آج بار بار بولا جاتا، سمجھتے نہیں ہیں دنیا والے، لیکن اس دن میری بہنوں احساس ہوگا۔ تو جب اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، یعنی کہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کو تک جہنم میں ڈالنے تیار ہو جائیں گے اپنے بدلے۔ ماں باپ اولاد اپنے ماں باپ کو، بھائی بہن ایک دوسرے کو، میاں بیوی ایک دوسرے کو، ہر چیز دینے، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اے اللہ روئے زمین کے تمام لوگوں کو لے لیجئے، ہم کو چھوڑ دیجئے۔ میری بہنوں لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کلا، ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ جو کرے اس کو اس کا حساب بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا پہلے مالک ہوگا یوم الدین، بدلے کے دن کا، یعنی حقیقی حساب کتاب کا دن، حقیقی بدلے کا دن، جس نے دنیا میں جو بھی کرے اس کا حساب پانا پڑے گا۔ اور فرمایا اس ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ اس کے بعد کہ اس آیت کریمہ میں عبادت اور استعانت دونوں کو اللہ کے لیے خاص کیا گیا، اور اللہ کے علاوہ تمام مخلوقات سے ان کی نفی کی گئی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں کیا ہے؟ الحمدللہ دونوں ہی میں عربی زبان میں اگر ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں، مفعول کو فعل پر مقدم کر دیا جاتا ہے تو حصر کا معنی دیتا ہے، یعنی اس فعل کو اسی مفعول کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے۔ جو مفعول ہے نا فعل اسی کے ساتھ، تو اب یہاں کیا ہے؟ مفعول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے، اور فعل کیا ہے؟ ہماری عبادت ہے۔ نعبدو عبادت کرنا، نستعینو مدد طلب کرنا، استعانت سے ہے، تو دونوں چیزیں فعل ہے، اور یہ دو فعل کس کی طرف جڑ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، تو مفعول ہے۔ تو اللہ کی طرف جب ایک خاص ہو رہے ہیں
اور دوسروں سے اس کی نفی ہو جاتی اسی وقت. اسی لیے اس کا ترجمہ کیسا ہوگا؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں نہیں، بلکہ کیسا ہوگا؟ ہم اللہ ہی کی، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو جیسے ہوتا ہے نا دنیا میں، یہ ان کا بھی ہے، تو جب بھی اگر آ گیا تو اس کا مطلب کیسا رہتا کہ ان کا بھی ہے، دوسروں کا بھی ہو سکتا. لیکن اگر بولیں گے ان کا ہے تو ان کا ہے، لیکن آگے کچھ اور بھی فیصلہ ہو سکتا. لیکن اگر بولا جائے یہ انہی کا ہے تو اس میں کسی کے لیے کوئی چانس نہیں ہوتا. تو یہ والا جملہ 3 کلمات میں سے ان کا بھی ہے، انہی کا ہے، ان کا ہے میں سے یہاں کیا ہے؟ انہی کا ہے، یہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے. اسی لیے اس میں تمام دوسروں کی نفی کی جاتی ہے. تو گویا آیت کا معنی یہ ہوا کہ رب العالمین ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہم آپ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. ساتھ ساتھ سب کی نفی ہو گئی یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر ایک کی غلامی سے آزاد کر کے ایک اللہ کا بندہ بنا دے، اس کے ساتھ کسی چیز کو عبادت میں شریک نہ کرے، نہ اس جیسی کسی سے محبت کرے، نہ اس جیسا کسی سے ڈرے، نہ اس جیسی کسی سے امید رکھے، صرف اسی پر توکل کرے، نظر و نیاز اسی کے لیے، خشوع و خضوع اسی کے لیے، تذلل و تعظیم اسی کے لیے، اور سجدہ و تقرب سب کے مستحق صرف اللہ رب العالمین سبحانہ و تعالی و منزہ ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. میری عزیز سامعین، اور کل کائنات کی ہر چیز بنا کر انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور تمام مخلوقات کو اللہ نے اس کا خدمت گزار بنا دیا. الحمدللہ. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ ہی کی عبادت کرے اور اس بات پر قائم رہیں. اس آیت کو اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہم ان تمام باتوں کو سمجھیں گے، اور سمجھنا بھی ویسا جیسے سمجھنے کا حق ہے میری بہنوں. خالی لفظی ترجمہ رٹ لے رہی ایسا نہیں، بلکہ اس پر توجہ دیں. لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ انسان نے ہمیشہ ہی اس تعلیم کو پس پشت ڈالا ہے اور اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنایا ہے، غیروں سے مدد مانگی، شرک کے ارتکاب کے لیے بہانے تلاش کیے، اور اللہ کے بجائے انبیاء، اولیاء، صالحین اور خبروں میں مدفون لوگوں سے مدد مانگی ہے. عزیزو، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان قوی جب بندے کا ہو جاتا ہے نا، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کرتے ہیں کہ اے لوگوں اس شرک سے بچو جو چونٹی کی یہ چال سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، یہ حدیث حسن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شرک ایک ایسی چیز ہے جو چونٹی کی ہوتی ہے نا، نہیں دکھ کے آ جاتی دیکھیے کسی چیز میں، تو اس سے بھی زیادہ دھیمی چال سے تمہاری زندگی میں آ جاتا ہے. اسی لیے اس چیز سے بچو. اور عبادت میں میری بہنوں بڑی بڑی چیزوں کو لینے سے آپ ہٹ کر اگر دیکھیں گے، صحیح مسلم کا ایک واقعہ ہم کو حدیث میں ملتا ہے کہ ایک زمانے میں بنی اسرائیل کے 2 نوجوان رہا کرتے تھے مسلمان. آپ پڑھیں، حدیث حسن ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ ایک راستے سے جا رہے تھے تو وہاں کیا دیکھا گیا کہ ایک ایسی قوم رہتی تھی جو بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور وہاں سے گزرنے والے کو، ہر بندے کو مجبور کرتی تھی، ہر انسان کو، کہ وہ ان کے بت کو پوجا کرے، ان کو چڑھاوا چڑھائے بغیر وہاں سے نہیں جا سکتے. بے اتفاق وہ موحد نوجوان تھے، 2 بھی توحید پرست تھے جو وہاں سے گزر رہے تھے. اب وہ قوم نے ان کو پکڑ لیا اور مجبور کیا کہ تم کو نا یہاں سے جانا ہے تو ہمارے بتوں کو چڑھاوا چڑھانا ہی پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا چڑھائیں؟ ہم بالکل کچھ نہیں چڑھا سکتے، ایک تو ہم توحید پرست ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، شرک ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی چڑھا دو، اگر تمہارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے تو ایک مکھی سے ہی چڑھاوا چڑھا دو. تو ان میں سے ایک بندے نے سوچا کہ مکھی ہی ہے نا، کون سی بڑی بات ہے. تو ایک مکھی لی اور اس بت کا چڑھاوا چڑھا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مکھی کو اس بت کا چڑھاوا چڑھانے کی وجہ سے، اس کی نظر کرنے کی وجہ سے وہ بندہ جہنم میں چلا گیا. اور پھر دوسرے کو لایا گیا، وہ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، نہیں مارا، نہیں تو اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی جان لے لیتے تھے وہ لوگ. پھر دوسرا آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھی نے تو چڑھاوا چڑھا دیا، اب تمہاری باری ہے، تم بھی چڑھائیے. تو اس نے کہا کہ میں تو ہرگز نہ چڑھاؤں گا، میری جان چلی جائے میں ایمان خراب نہیں کروں گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ اس آدمی کو قتل کر دیا. تو انہوں نے جب اس آدمی کو قتل کر دیا میری بہنوں، اس بندے کی جان تو چلے گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اپنے ایمان کی سلامتی کر لی.
اور اسی ایک مکھی کی وجہ سے جب لوگوں نے کہا کہ تم بھی مکھی چڑھا دو، اس نے کہا میں مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام سے کسی پر. تو اس وہ ایک مکھی کی وجہ سے وہ بچ گیا. تو سوچئے آج ہم کیا کچھ نہیں کرتے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے میری بہنوں. صدقہ خیرات بھی کوئی اگر آ کر مانگ رہے، غوث کے نام پہ دیجئے، پیر کے نام پہ دیجئے، فلاں ہم جگہ میلے کو جا رہے ہیں، جشن کو جا رہے ہیں، یترا جترا کو، تو ہم کسی کے ایسے وقت ان کے صدقہ بھی نہیں دینا ان لوگوں کو. اللہ کے نام پر ہی دینا جو بھی دینا ہے، یاد رکھیے. تو یاد رکھیے چونٹی کی چال سے شرک آتا ہے سے مراد یہی ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اور پھر عبادت اللہ ہی کے لیے، تو اسی لیے سجدے، عبادت میں کیا ہے، جیسے نماز جس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ تمام چیزیں مل کر ارکان ایک عبادت ہوتی ہے نماز. تو اسی لیے اس والے تمام کام پھر آپ دیکھیں گے فرائض میں، نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا بھی آتا ہے. تو اسی لیے سورۃ الفاتحہ بھی نماز کا رکن ہے، عبادت کا حصہ ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ ہم نے اگر کسی چیز کے آگے پڑھ کر کھا لیا تو غلط کیا ہوا؟ تو کیونکہ یہ پڑھنا ایک عبادت ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے. تو جب آپ رکوع کی طرح کسی کے آگے نہیں جھک سکتے، سجدہ کسی کو اور کو نہیں کر سکتے، تو کسی اور کے لیے سورۃ الفاتحہ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ بھی شرک کہلائے گا. اسی لیے اسباب رکھ کر لڈو کے لیے، مٹھائی کے لیے، بکرے کے لیے، بریانی کے لیے، بگارے کھانے دالچے کے لیے آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ دیں گے تو پھر یہ تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی. اور خلاف ورزی حکم کی کیا میری بہنوں، ڈائریکٹلی اپنے آپ میں اپنے ہی جملے کے اوپر خلاف ورزی ہوگی کہ ہم یہ کہتے ہوئے ہی کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس چیز کے آگے ٹھہر کر وہی سورہ اس کے لیے وقف کر رہے ہیں آپ. تو بتائیے. اسی لیے تو اہل سیر کہتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس آیت کے معاملے میں فرماتے ہیں کہ اسی دلیل کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کریں گے. اور اللہ ہم سے سوال کریں گے کہ جب تم رات دن مجھ سے وعدہ کرتے تھے ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، پھر تم نے کس کس کی عبادت کی؟ پھر کی تو کیوں کی؟ پھر یہ شرک کا انجام، اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور میری بہنوں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو عبادت کیونکہ مدد طلب کرنا بھی عبادت ہے. اسی لیے یا علی مدد، لوگ کیا کرتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یا علی اٹھو بیٹے یا علی بولو یا علی بولو، سمجھتے کہ جملہ شرکیہ نہیں ہے. یا علی کیوں بول کے اٹھے بھائی؟ یا اللہ بول کر اٹھیے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ صحابہ سے محبت نہیں کرنا. صحابہ سے محبت یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی جگہ پہ صحابی کے نام سے طاقت کو طلب کریں، بلکہ صحابہ کو بھی طاقت اللہ نے دی ہے میری بہنوں. اسی لیے یا اللہ مدد طلب کیجئے، ہے نا. یا غوث مدد، تابعین تبا تابعین اولیاء اللہ، آپ کہیے یا اللہ مدد کیجئے، ہے نا. یہ ہے الحمدللہ. تو لہٰذا عبادت اللہ کے لیے، اور ماشاءاللہ دعائیں بھی اللہ سے ہی کی جائے گی الحمدللہ. میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح ہم دیکھتے ہیں اسی ضمن میں امام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری توحید بیان کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تجھی سے ڈرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں تیری بندگی کرنے کے لیے، اور اپنے تمام امور میں ہم تجھی کو تیرے ہی لیے وقف کرتے ہیں. عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی وقت قبول ہوگی جب ہم وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں اور اس سے مقصود اللہ کی رضا ہو. اسی لیے قبول عبادت میں دو شرط ہے، ایک اخلاص نیت، ایک اتباع سنت. عزیز سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں ان پہلی والی چاروں آیتوں کا، ہم نے جو تفسیر لے لی نا 5 آیتوں کا، اس کا خلاصہ. اس میں آپ دیکھیں گے توحید کی تینوں قسمیں ہمیں مل گئی اس صورت میں، یعنی کہ ابتدائی 5 آیتوں میں. توحید کی پہلی قسم توحید ربوبیت، رب العالمین. رب العالمین میں آپ کو پورا آ گیا، توحید ربوبیت آ گیا کہ آسمان اور زمین اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کے خالق، رازق اور مالک اور مدبر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ ہو گئی توحید ربوبیت. اب دیکھیے توحید الوہیت. توحید الوہیت کا اس قسم میں آ گئی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یعنی کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ان سب کا مستحق اللہ تعالیٰ کو قرار دیا گیا. یہ ہو گئی توحید الوہیت. اب توحید اسماء و صفات کلمہ الحمد سے ماخوذ ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں اللہ کے جتنے اسماء اور صفات بیان کیے ہیں ان کو اسی طرح مانا جائے، نہ ان کا انکار کیا جائے، نہ ان کی مثال بیان کی جائے،
اور نہ ہی کسی غیر اللہ کے ناموں اور صفات کے ساتھ اسے تشبیہ دی جائے۔ اسی طرح الحمدللہ ہم کو چاہیے، اسی لیے اور جیسے کہ ہم نے پڑھا الرحمن الرحیم، یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہے میری عزیزو، اس کو کہتے ہیں توحید اسماء اور صفات، اللہ کے نام اور ان کی صفتیں۔ تو اس طرح یہ تینوں بھی اس میں پوری ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ سے دعا گو ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اور اس کے کمال خشوع و خضوع اور اپنی انتہائی محتاجی اور مسکینیت کے اظہار کے بعد بندے کے لیے اب یہ بات مناسب معلوم ہوئی ہے کہ اپنا سوال اس کے حضور پیش کرے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ، میں جس چیز کا سب سے زیادہ اس دنیا میں محتاج ہوں اس کو رکھے۔ اللہ نے خود ہم کو اس کی تعلیم فرمائی اور اللہ نے فرمایا کیونکہ میری بہنوں بندے اسباب بھی مانگتے ہیں، لیکن یہاں اللہ نے دیکھیے جو ہمارے لیے اہمیت والی چیز ہے اس کی تعلیم دی ہے۔ اسی لیے سب سے بڑی نعمتوں میں کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں دعا میں اس کو شامل کرنے کی توفیق دی ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو دعا بھی ہے، کیا ہے اس میں دعا ہمارے لیے؟ حقیقی دعا، کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، ورنہ فرعون کو خزانہ ملا، قارون کو خزانہ ملا، فرعون کو بادشاہت ملی، نمرود کو شہنشاہت ملی، لیکن میری بہنوں کیا فائدہ؟ وہی آپ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کو حکومت بھی ملی، ہدایت بھی ملی، تو آپ اللہ کے کیسے بندے بنے؟ الحمدللہ۔ اور اگر ادنا غلام صاحبہ کو بھی دیکھیے، اللہ نے جب ہدایت دی تو وہ جنت کے کیسے درجوں کو پا گئے، اور دنیا میں اللہ نے کیسے ان کے نقوش کو چھوڑا، اور اللہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا۔ اسی لیے بندہ اب جو دعا رکھتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دیجئے ہم کو، اہدنا، اس کا ترجمہ اہل سیر نے ہدایت سے ہی کیا ہے۔ ہمارے ہاں کئی جگہ پر دکھا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ بولتے، صراط کے معنی راستہ، مستقیم کے معنی سیدھا۔ الحمدللہ، تو کیا بتایا جا رہا؟ ہدایت دیجئے ہم کو سیدھے راستے کی۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ رہنمائی اور توفیق کے ہے، اور صراط مستقیم سے مراد وہ روشن راستہ ہے جس میں کجی نہ ہو، جو اللہ اور اس کی جنت تک پہنچانے والا ہو، اور یہ قرآن و سنت کی راہ ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد راہ حق ہے۔ اس سے مراد ابو العالیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب ان میں شامل ہے کہ ہم انہی کے راستے کو مانگتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو میری عزیز سامعین، ہم کو یعنی کہ اس کے لیے ہدایت کا ہی ترجمہ استعمال کرنا چاہیے۔ ہدایت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ ہم کو اس راستے کو دکھا، اس پر چلا، اسی پر ہمیشہ کے لیے موت تک ہم اس پر قائم رکھ۔ دکھا ترجمہ جب کیا جاتا ہے نا، کئی جگہ اہل علم نے اس کو کمزور قرار دیا، واللہ عالم بالصواب، الفاظ کی زیادتی کو اللہ معاف فرما دے، کمی کو پورا فرما دے۔ کمزور کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا، دنیا میں ہم کوئی چیز دیکھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ارے یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اب اگر ہم کچھ دیکھنے گئے، 4 کپڑے دیکھتے، ایک کپڑا دیکھ کے بولتے نہیں یہ میں نہیں خرید سکتی، میری کیپیسٹی نہیں ہے، بول کے چھوڑ دیتے۔ تو ہو سکتا راستہ دکھا بولنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھنے کے بعد آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ راستہ تو مشکل ہے لہٰذا چھوڑ کے ہٹ جاؤ، اسی طرح چلا تو چلتے چلتے کبھی تھک کر بھی رک جاؤ۔ اسی لیے ہدایت دے، یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے۔ اور یاد دعا کریے کہ ترجمے میں بھی اس کو اسی کو شامل رکھیں کہ ہم کو ہدایت دیجئے سیدھی راہ کی، ہے نا؟ اور کیسی ہدایت؟ کہ اس پر چلائیے، اس پر ہم کو جمائیے اور آخری سانس تک اسی کے اوپر قائم رکھیے، کہ ہم کو موت آ جائے اس حال میں کہ ہم ایمان پہ قائم رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور حقیقت یہ ہے میری بہنوں، یہ سبھی اقوال صحیح ہیں، اس لیے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور ان کے بعد ان کے صحابہ کی اتباع کی، اس نے حق کی اتباع کی، اور جس نے حق کی اتباع کی اس نے اسلام کی اتباع کی، اور جس نے اسلام کی اتباع کی اس نے قرآن کی اتباع کی، اور یہی قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کی مضبوط رسی ہے اور اس کی سیدھی راہ ہے۔ عزیز سامعین، اس ضمن میں آئیے بڑی پیاری حدیث ہے جس کے راوی نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ صحابہ کے درمیان
لکیریں کھینچ کر صراط مستقیم کی مثال سمجھائی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ کی ایک مثال بیان کی ہے. اس راہ کے دونوں جانب دو دیواریں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ دو لکیریں کھینچی. فرمایا اور جو ہے فرمایا کہ دونوں جانب دو دیواریں ہیں, ان میں کچھ دروازے ہیں جو کھول دیے گئے ہیں. بتایا اس طرح سے لکیریں بنا کر. ان دونوں دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور سیدھی راہ پر ایک پکارنے والا کہہ رہا ہے, اے لوگوں سیدھی راہ پر گامزن ہو جاؤ. یعنی اس راہ کے کنارے آخری میں, ابتدا میں اللہ بندے کو چھوڑتے ہیں, اس کی زندگی کا ابتدا ہوتا ہے اس کی عقل کا, انتہا میں ایک بندہ ایک کھڑا ہوا ہے جو پکارتا ہے آنے والے کو اس راہ پر کہ اے آنے والے اس راہ پر تو سیدھا چلا آ جا, میری طرف دیکھتا ہوا آ جا اور اس سے انحراف نہ کرو. یہ کہتا ہوا یعنی کہ اس سے رک نہیں اور اس دروازوں میں مت جھانک, یہ ایک پکارتے رہتا ہے. اور ایک اور پکارنے والا سیدھی راہ کے اوپر سے پکار رہا ہے, یعنی کہ اس کے اوپر سے, اس دیواروں کے راہ کے اوپر سے پکار رہا ہے. کیا پکار رہا ہے؟ جب کوئی آدمی ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھو اسے نہ کھولو, اگر تم نے اسے کھول دیا تو تم اس میں داخل ہو جاؤ گے. تو وہ پکارتا ہوا اوپر سے یعنی کہ اس سے کہتے رہتا کہ بندے تو سیدھا چلا جا, مت جھانک, ان دروازوں میں مت دیکھ, اور وہ دروازے جو بند کھلے پڑے ہیں اس میں جھانکنے کی کوشش مت کر, اس کو کھولنے کی کوشش مت کر, تو یعنی ورنہ تو اس میں داخل ہو جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے, یعنی کہ سیدھی راہ. تو دیکھیں میری بہنوں, اس سے کیا پتا چلا, ہر بندے کو اللہ تعالیٰ یعنی کہ فطرت سلیمہ پہ پیدا کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ ہر بندے کو اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا ہے اور اس کا گھر اس کو مذہب دیتا ہے. اگر غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو جائے تو باپ اسے مندر لے جاتا ہے, کرسچن کے گھر میں پیدا ہو جائے تو وہ چرچ لے جاتا ہے اور بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہی تمہارا مذہب ہے. پھر مسلمان کے گھر پیدا ہو جائے تو وہ اسے مسجد لے جا کر اسلام سکھاتا ہے. میری بہنوں, ورنہ اللہ نے تو سب کو ایک ہی راہ پر پیدا کیا ہے اور ایک ہی مقصد کے لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو پیدا کرنے والا. اسی لیے اللہ ہر بندے کو ہدایت دے سیدھے راہ کی, اور جن کو ہدایت دی اللہ نے, جن کو مسلمان پیدا کیا, ان کو اس پر قائم رہنے کی توفیق دے. تو سوچئے میری بہنوں, یہ ہم بھی, ہمارے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اب ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ اسلام کو سمجھیں, اسلام کی تعلیم حاصل کریں, اور پھر اسی ایمان اور اسلام پر اپنی جان دے دیں بے پرواہ ہو کر. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے, دیکھیے کتنے مذاہب کو رکھ کر اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے. ورنہ سوچیے اگر ہم کسی اور مذہب میں پیدا ہوتے تو ہم کو بھی کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا, پتہ نہیں کتنی دشواریوں سے گزرنے کے بعد ہم اسلام تک آتے. میں یہ نہیں کہوں گی اللہ مجھے معاف فرما دے کہ ہم ایسے گمراہ رہ جاتے, اللہ ہمیں ہدایت دیتے. لیکن آج ہم بھی دیکھتے ہیں, میرے ساتھ کچھ کتنی ایسی نو مسلم میری سہیلیاں ہیں, میری ساتھیاں ہیں جو دین کا کام کرتی ہیں, جب ان کے دشوار کن حالات سنتے گئے تو ایک مرتبہ دل میں شکر کا جذبہ ایک دم پکار اٹھتا ہے ضمیر کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. مولا ان ہماری بہنوں کو کتنی تکلیفوں کے بعد اسلام تک آنا پڑا, اس کا اجر تو اللہ ضرور دیں گے میری بہنوں, لیکن مانیے اس پر بھی تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے نا ہمارے اوپر. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, آج پیدائشی مسلمان ہو کے غیر مسلموں کے طور طریقے اپنا رہے ہیں, یعنی کہ یہود و نصارہ کے طور طریقے اپنا رہی. اللہ نے حالانکہ ہم کو اسلام جیسی دولت سے نوازا ہے, اسی لیے پورے دین کو سمجھیے, شریعت کو سمجھیے اور اس پر زندگی گزاریے. اور یاد رکھیے اللہ نے ہمیں مسلمان اسی لیے پیدا کیا کہ خود اسلام پر قائم رہ کر دوسروں کو اسلام کی طرف راغب کرنا, نہ کہ ہم ان کے طور طریقوں میں رنگے جانا. اسی لیے اس کو اپنائیے, وقت آگے بڑھیے, اللہ ہمیں جتنا وقت دے کوشش کریے اور پہلے خود قائم رہیے, پھر دوسروں تک اس دین کو پہنچائیے, نہ کہ خود دوسروں کے طریقوں میں ڈھل جائیں. یاد رکھیے ورنہ اللہ کل ہم سے اس کی بھی حساب لیں گے. اللہ نے ہمیں فرمایا قرآن میں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, اے امت محمدیہ اللہ نے تم کو نکالا ہی لوگوں کے لیے ہے, تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ, تم نیکی کا, لوگوں میں معروف کا حکم دیتی ہو. معروف کیا ہے؟ نیکی. منکر سے روکتی ہو. منکر کیا ہے؟ گناہ, برائی.
جہنم کا رستہ، برائیوں سے روکتی ہو، تؤمنون باللہ، اور خود حق پہ ڈٹی رہتی ہو. ہماری پہچان بتائی گئی عزیزوں. لیکن آج ہمارے حالات دیکھیے، حق کیا ہے اس کو ہم ہی نہیں پہچان رہے، اور حق کو چھوڑ کر باطل کے پیچھے دوڑ رہے، دھوکے کے پیچھے جا رہے ہیں. اسی لیے اپنے آپ کو بچائے میری بہنوں. صرف نماز روزے حج زکوٰۃ تک کے لیے اپنے آپ کو مسلمان مت محدود کیجیے، بلکہ گود سے گوڑ تک کی ہماری زندگی اللہ کی فرما برداری ہے. اللہ ہم کو، ہماری آل اولاد کو توفیق دے کہ ایک 5 وقتہ نمازوں کی، اور اللہ تعالی ہم کو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہوئے پورے احکام میں اللہ کو فالو کرنے کی ہدایت عطا فرمائے. اور میری عزیز دینی بہنوں، دیکھیے یہ اوپر سے پکارنے والا پکارتا رہتا ہے، میرے بندے ان دروازوں کو مت کھول بلکہ تو اس میں داخل ہو جا، وہ سیدھی راہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جانتے ہو میرے امتیوں سیدھی راہ کیا ہے؟ فرمایا یہ دونوں دیواریں اللہ کے مقرر کردہ حدیں ہیں، اور وہ سیدھی راہ اسلام ہے. یعنی کہ سمجھ رہے ہیں اسلام کے لیے ایک حد ہے. اصلا اللہ نے ہر چیز کی ہمیں حد دے دی ہے. حد سے باہر نکلنا آپ کے لیے اسلام کے دائروں کو توڑ دینا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ سیدھی لکیر جو آپ نے کھینچ کر بتائی تھی، بتایا یہ اسلام ہے. اللہ پیدا کرے آپ کو، اس کو اختتام تک اسی کے اوپر جیتے ہوئے موت کے منہ میں چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں جو دیواریں ہیں وہ حد ہے اسلام کی. ہر چیز میں حدود ہے. اللہ ہم کو کھانے پینے جینے پہننے اوڑھنے کسی خوشی کرنے سے منع نہیں کرتے، لیکن کھانے پینے کی ایک حد ہے کہ حلال کھائیے، حلال کمائیے، حرام سے بچیے، یہ حدود ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا، عبادتوں کی حدیں ہیں. اسی طرح سے ہمارے لیے زندگی کی خوشیاں کرنے کی حد ہے. نکاح کیسے کریں، جنازہ کیسے کریں، کوئی بھی معاملہ ہو تو کیسے عمل میں لائیں، وہ تمام حدود کو قائم رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے. اللہ نے اس لیے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها. اللہ فرماتے یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے قریب بھی مت جائیے. اگر حد پار کر دو گے، سوچئے اگر آپ کسی کی ایک چھت پر چڑھتے ہیں اپنے گھر کی یا کسی کے بھی، تو باؤنڈری وال ہوتی ہے. اگر آپ بول رہے ہیں نہیں میں نہیں مانتی بول کے اس کے باؤنڈری کے اوپر سے چھلانگ لگا دیے، تو کیا ہوگا؟ آپ کا نقصان ہوگا. تو یاد رکھیے اگر ہم اللہ کی حدوں کو پار کر دیں گے تو ہی نقصان ہوگا، اور بندہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر سزا کا مستحق بنے گا. اسی لیے وہ حدیں کیا ہے؟ پوری شریعت جس تعلیمات کو ہم کو سمجھنا ہے، اور جتنا اللہ بول رہے کرنا اور جس سے اللہ منع کر رہے رک جانا، کتاب اور سنت کو تھامنا. اسی لیے میری بہنوں اور فرمایا وہ دیواریں اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے، اور کھولے گئے دروازے اللہ کے حرام کردہ امور ہے. وہ دروازے کیا ہے؟ اللہ کی وہ کام ہے. اللہ نے آزمائش رکھی ہے زمین پر، اتنی بڑی نعمت جنت کے اللہ ہم کو ایسے ہی دے دیں گے. تو یہ حدود دیکھو، اب یہاں یہ چیزیں ہوتی نہیں تو پھر آزمائش کیسے ہوتی ہے نا. تو لہٰذا اس سے بچتے ہوئے ہمیں گزرنا ہے. لہٰذا فرمایا کہ حرام کردہ امور ہیں، اسی لیے ان دروازوں میں مت جھانکو. تو جو چیزیں شریعت میں نہیں ہے اس کی طرف دیکھنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے. کیسے ہے؟ چکر کے آئیں گے، ہم نہیں کریں گے، دوسروں کے پاس جا کے کھائیں گے، اس سے بچنا. اور سیدھی راہ کے سرے پر موجود پکارنے والا اللہ کی کتاب ہے. جیسے ہم نے پہلے پڑھا نا، پوری سیدھی راہ کے اختتام پہ ایک ٹھہرا ہے جو آپ کو پکار رہا ہے کہ سیدھا آ جا، مجھ پہ نظریں رکھ کر آ جا. وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اور سیدھی راہ کے اوپر سے پکارنے والا، ایک اوپر سے پکارنے والا بھی سنانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے ہر مسلمان کے دل میں موجود خیر کی دعوت دینے والا جذبہ ہے. اس کو جیسے کہ ضمیر بولتے، دیکھیے اپنا ضمیر ہے، جس کے لیے اللہ فرماتے ہیں نہیں کہ اور قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی. تو یہ جو ہے نا آپ کو برائی کے اوپر پچھتاوا دیتا ہے اور بھلائی کی طرف دوڑتا ہے. ایسا ہوتے دل بولتا دیکھو فوراً اٹھو، ہم مسلمان ہیں، ہم کو نماز پڑھنا ہے نا. ہم غلطی کرے، کوئی بولو نہیں بولو، دل میں ہوتے رہتا میں یہ غلط کر رہی ہوں، اس کی سزا مجھے ملے گی ہے نا. تو جب اس کی آواز سن کر اگر بندہ احساس کر لے، کامیاب ہو گیا. قد افلاح من زکاہا، اسی لیے کہا گیا قد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو دبا دیا، بولا کہ نہیں نہیں ہوں گا غلط، سزا ملتی ہوں گی، ہمارے وقت دیکھیں گے، آخرت کا آخرت میں ہے جی بھائی. تو یاد رکھو ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. 2 دن کی زندگی عزیزو، سوچئے گرما کا موسم ہے، گھر میں چھت کے نیچے اگر تھوڑی گرمی ہو رہی ہم برداشت نہیں کر سک رہے، سوچو منو مٹی کے نیچے کل خبر میں کیسے رہیں گے. اعمال کی فکر نہیں کریں گے تو حشر کے دن کیا عالم ہوگا، جب زمین یا تانبے کی طرح تپے گی، آسمان تیل کے تلچٹ کی طرح، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور گناہ گاروں کے لیے بچنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا. اپنی آخرت کے خیال کریں. پھر حساب کتاب کے بعد تو ابدی ابدی سزائیں. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو جہنم کی سزاؤں سے بچا لے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار.
اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی نسألک الجنت الفردوس، اللہم انی نسألک الجنت الفردوس۔ میری عزیز و فرمایا وہ تم کو پکارتا ہے، اسی لیے اپنی ضمیر کی آواز سنیے، اپنی ضمیر کو جگائیے، اپنے آپ کو بیدار کرے۔ اس حدیث کو مسند احمد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا۔ عزیز سامعین، مفسران دین نے لکھا ہے کہ بندہ مومن ہدایت پر ہونے کے باوجود اس کا محتاج ہے کہ وہ ہر نماز میں اللہ سے رشد و ہدایت کا سوال کرتا رہے۔ اسی لیے اللہ نے اس صورت کو ہمارے لیے یہ بات سے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ لمن لا یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا حکم ملا کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بار بار اللہ سے اس نعمت کو مانگنا ہے عزیزو، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ اور اس کے لیے اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ اور اس کے علاوہ کسی اور راہ کی طرف نہ پھیر دے۔ اللہ ہم سب کو اس کی ہدایت عطا فرمائے۔ اور میری عزیز سامعین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہ کیا ہے، اس کا اور زیادہ وضاحت ہے۔ کیا وضاحت ہے؟ کیونکہ صراط کے معاملے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ سیدھے راستے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں نا۔ کبھی یہ سیدھا راستہ کیا ہے، غلط بازار کی طرف بھی لے جاتا ہے، ایک سیدھا راستہ مسجد کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ تو آپ کو کس سیدھے راستے کی تلاش ہے؟ تو اسی لیے یہاں پر اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر آپ نے انعام کیا۔ تو یہ اس کی وضاحت ہے کہ اللہ ایسا سیدھا راستہ جس پر چلنے والوں نے اس سفر کو تکمیل کیا اور اس کو انعام ملا۔ کیونکہ ہم دیکھتے کوئی بھی کمپٹیشن میں آخر تک حصہ لینے والا ہی انعام کا حقدار ہوتا ہے۔ اگر وہ تھک کر بیٹھ جائے یا رک جائے تو پھر وہ انعام سے محروم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ دعا میں یہ وضاحت ہے کہ اللہ انعام کا راستہ دیجیے۔ انعام یافتہ بول تو انعام کسے ملے گا؟ کامیاب ہونے والوں کو۔ تو الحمدللہ لازم بات ہے نا، کامیاب ہونے والے یعنی کہ جنتی۔ تو یہاں پر ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت کے لیے میری بہنوں، جیسے آپ سورہ نساء میں دیکھیں آیت نمبر 69، وہاں فرماتے ہیں جو ہم دعا کرتے ہیں نا، اسی لیے اہل سیر یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور بقرہ سے لے کر ناس تک اس دعا کا جواب ہے قرآن مجید پورا۔ اللہ نے دعا کی تعلیم بھی دی، پھر دعا کا جواب بھی دے دیا بقرہ سے ناس تک۔ اللہ صراط مستقیم، یہ لو ہم یہاں بولتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ بول رہے سورہ یاسین آیت نمبر 4 میں اللہ صراط مستقیم انک لمن المرسلین، یہ ہے صراط مستقیم یعنی اللہ کی تعلیمات، کتاب اللہ قرآن مجید۔ اور انک لمن المرسلین، بے شک وہ مرسلین کا راستہ ہے۔ مرسلین یعنی انبیاء اکرام کا اتباع کرنا، ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، اور وہ کہ جو صحابہ تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اتباع کرنا بھی سنت کا اتباع کرنا ہے۔ عزیز سامعین، اور سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور پیروی کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم، انعام کیا ہے اللہ نے انہی پر۔ ہم یہاں کیا بول رہے ہیں؟ انعام یافتہ راستہ۔ اللہ بول رہے ہیں انعام کس پر ہوا؟ جو اللہ اور ان کے رسول کی اتباع کرے، خواہ پہلے زمانے کے رسولوں پر ان کی قوموں نے، اور اسی طرح ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے۔ فرمایا اللہ نے ان پر انعام کیا ہے، انعم اللہ علیہم، انعام کیا اللہ نے ان پر۔ وہ لوگ کون ہے؟ عن النبی والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں اس آیت میں کہ اور یہ ہے انبیاء، صالحین، صدیقین اور شہداء، اور یہ تمہارے بہترین ساتھی ہے۔ اللہ نے نشاندہی فرما دی۔ اسی لیے میری بہنوں، ان کے راستوں کو چنیے، ان کے راستوں پہ چلیے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ انبیاء کا راستہ، صالحین یعنی کہ وہ جو اللہ جو بولے وہ عمل کرنے والے۔ صالح عمل کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا ہے؟ صدیقین، صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ شہداء، چاہے وہ حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی ہو، اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہو، صحابیات رضی اللہ عنہ، سب کے سب اس میں شمار ہوتے ہیں۔ انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اسی لیے آؤ میری بہنوں اس راستے کی طرف،
اپنے آپ کو یہ جو ہم دیگر عام ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے بھٹک رہنا، اس طریقوں کو چھوڑے اور قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتباع کریں ہم، تاکہ ہم کامیاب ہوں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ انہی پر اللہ نے انعام کیا ہے، تبھی ہم جو چیز مانگ رہے ہیں اگر اس میں ہم خود مانگ رہے ہیں، اگر یہ دل سے دعا مانگیں گے، سوچو سمجھ کر پڑھنا اسی لیے ضروری ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، پھر چل رہے ہیں کیا۔ ہم مانگ رہے ہیں صحابہ کا رستہ اور کر رہے ہیں برتھ ڈے اور ڈیتھ ڈے، تو یہ تو یہود اور نصارہ کا رستہ ہے، تو پھر ہم کیسے صحابہ کے ساتھ اٹھ سکتے، جنت میں کیسے جا سکتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم جس کی مشابہت کرو گے اس قوم کے ساتھ اٹھائیں گے اللہ تم کو۔ تو اللہ ہم کو ایسے خسارے سے بچائے اور بچائیے اپنے آپ کو۔ اور میری عزیزوں اسی لیے چھوڑیے طریقے اور اپنائیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ اور میری عزیزوں، اور پھر کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیرہ نہیں ان کا راستہ جس پر آپ کا غضب ہوا۔ تو اہل علم بالخصوص اس میں یہود کو لیتے ہیں، کیونکہ کئی مرتبہ بنی اسرائیل کی وہ قوم جو یہودی کہلاتی ہے، بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جس نے میری بہنوں اگر دیگر انبیاء اکرام کی قومیں بھی بنی اسرائیل میں بہت زیادہ سرکشی کی، اللہ نے ان کو بہت نعمتوں سے نوازا، لیکن پھر وہ لوگ سرکشی کرتے گئے تو اللہ نے ان پر بار بار غضب کیا۔ کبھی ان کو ہفتے کی پابندی کو توڑنے پر بندر اور خنزیر بنایا، تو کبھی جو ہے ان کے اوپر لعنت کر کے 40 سال تک ان کو اسی طوا کی وادی میں ایسے ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، اور کئی بار ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں آئی۔ تو لہٰذا اس وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، انبیاؤں کی قدر نہیں کرتے تھے، انبیاؤں کا قتل کرتے تھے، انبیاؤں کو تکلیف دیتے تھے، تو اسی لیے یہ بالخصوص یہود کو لیا گیا۔ بالعموم جتنی بھی ایسے انبیاؤں کی قومیں جنہوں نے ایسا غضب اللہ کا پایا، جیسے چاہے وہ قوم سمود ہو، قوم صالح ہو، قوم نوح ہو، قوم لوط ہو، یہ سب بھی اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، وہ سب آتے ہیں بالعموم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا میں آگے کیا کہتے ہیں، وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے، یعنی کہ ان کو راستہ تو اچھا خاصا مل گیا تھا لیکن بعد میں پھر بھٹکے۔ تو بالخصوص اس میں لیا جاتا ہے عیسائیوں کو، جو کہ کیونکہ عیسائی کون لوگ بنے، نصارہ جس کو کہا جاتا ہے نا، آج ہم ان کو عیسائی کہتے، کرسچنس بھی بولتے۔ دیکھیے یہ کون ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے میری بہنوں، وہ نہیں جس کو عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیے ان کی طرف نہیں آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن نہیں، بلکہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے نا، ان میں بعد میں نصرانیت پیدا ہوئی، اور وہ لوگوں نے خود عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا گھر لے کر اپنے اپنے مدار میں، کسی نے تینوں میں کا تیسرا کہہ لیا، تو کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ کو جبریل کی طرف منسوب کیا، تو کسی نے اللہ کی طرف منسوب کیا۔ تو اسی لیے ویسے غلط راہ سے بھی پناہ کی دعا ہے۔ اور اس طرح جملہ تکمیل ہوگا ضالین تک، گمراہوں تک، یہاں پر ہمارا سورہ مکمل ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ صحیح مسلم۔ کیونکہ میری بہنوں، آمین کا جو معاملہ ہے وہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے، اس لیے مصحف میں موجود نہیں ہوتا۔ قرآن میں کہیں پر بھی ضالین پر سورہ تکمیل رہتا دیکھیے آپ کو آمین جو ہے قرآن میں نہیں ملتا، کیونکہ یہ حدیث سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بندے کو آمین کہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ احادیث سے معلوم ہوا کہ جہری نمازوں میں وہ تو آواز، جیسے مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، اس میں امام بڑے بلند آواز سے تلاوت کرتے دیکھیے قرات کی، تو سورہ فاتحہ کے ختم کرنے پر، تکمیل کرنے پر امام کے ضالین کہنے پر مقتدیوں کو بھی چاہیے اور امام کو بھی چاہیے کہ بلند آواز سے ہی آمین کہے۔ اور سری نماز وہ تو جیسے ظہر اور عصر ہے جس میں امام چھپی ہوئی قرات کرتے، تو پڑھنے والوں کو کیا ہے اسی انداز میں آمین کہہ لینا چاہیے، کیونکہ بلندی ہے تو اپنے حساب سے کہیں گے۔ اور اسی طرح منفرد بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ضالین کہیں تو آمین کہنا چاہیے، جس کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے ہم نے جو دعا کی ہے اس کی قبولیت کی التجا ہے یہ، تو اسی لیے ہم کو اس کو آمین کے ساتھ تکمیل کرنا چاہیے۔
الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اس کی بڑی فضیلتیں آتی ہے میری بہنوں، لیکن باوجود اس کے ہم یہ بات بھی حق ہے کہ سورۃ الفاتحہ جس کی تفسیر ہم کیسے کر سکتے ہیں بھلا، بلکہ یہ تو ام القرآن ہے، قرآن کی اصل ہے، قرآن کی جڑ ہے یہ۔ ہم کتنا بھی کہیں گے بہت کم کہیں گے، بس اللہ سے اتنی ضرور دعا ہے کہ اس مختصر سے الفاظ میں جو کچھ بھی ہم نے سورہ کی تفسیر کی ہے، کچھ اگر زیادتی کر دی ہو تو معاف فرما دے اللہ، کمی کی ہو تو اللہ اپنی رحمت کے صدقے پورا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو کہا ہے اس پر سب سے پہلے ہم کو ہی ہدایت دے، عمل کی توفیق دے، اور پھر سب سننے والوں کو عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وآله وصحبه اجمعین سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔